अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इनायत उल्लाह ख़ान है और अपने यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हूँ। आज पंजाब का जो बजट पेश किया गया उस पर बात करेंगे। नून लीग के मुनहरिफ अरकान जो हुकूमत से जा मिले हैं उन पर बात करेंगे। जो पंजाब असम्बली में ज़बरदस्त तरीके से बजट पास हुआ और जितने रियायतें आवाम को दी गई हैं उस पर बात करेंगे। अपोजिशन का रोना धोना क्यों जारी है इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया का सबसे मशहूर स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है इस पे बात करेंगे। और ग्रोथ रेट पे बात करेंगे जिसकी वजह से इस पोजीशन को आग लगी हुई है और उसका जो उन्होंने इजहार किया आज कोई कौमी असम्बली में, लेकिन उनके साथ जो कुछ हुआ ये पहली दफ़ा हो रहा है। और हम यही चाहते थे कि आखिर 3 साल यानी 2013 से लेकर आज तक इन लोगों ने कितनी गालियाँ दी हैं मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को, PTI को, जो कुछ किया, लेकिन आज उनको लेने के देने पड़ गए। उस पर मैं कल तफसीली वीडियो करूँगा। आज का जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो कारगुजारी है इस हुकूमत की 2.5 साल बाद मैं उस पर बात करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर करना, इसलिए ज़रा गौर से इनको ज़रा देखिए। मैं बिल्कुल एक गैर जानिबदार तज्ज़िया पेश करता हूँ, आप लोग भी इस पे सोचें कि मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देखिए, पहले जब वफाकी बजट पेश किया गया तो ये इन लोगों को जो अपोजिशन है खुसूसन नवाज़ की नून लीग को जो जलन हुई, जो दर्द हुआ, जिनकी अवसान ख़ता हो गए कि ये एकदम क्या हो गया। और ये हम पहले आपको कहते रहे कि इंशाल्लाह होगा सब ठीक, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और उसकी वजूहात है कि टाइम क्यों लगा, आइंदा भी लगेगा, लेकिन वो क्यों लगेगा उसकी तफसील मैं कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। और वो रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन के साथ कि जो खुशियां मनाई जा रही हैं कि वोट का हक मिल गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और EVM का मशीन का इस्तेमाल होगा, उसमें जो रखने डाले जा रहे हैं उस पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ज़ाती खादिम है इन लोगों का, उस पर कल बात करूंगा। आज की बात यह है कि आज जो पंजाब का बजट पेश हुआ है ये 780 अरब रुपए का बजट है और इसमें हर वो काम किया गया है जो आज तक किसी तरक्की पजीर मुल्क में नहीं हुआ। यही होती है लीडरशिप की खुसूसियात कि वो बुनियादी चीज़ों को एड्रेस करे। तो वो क्या हुआ है, हर ख़ानदान को पंजाब में 10 लाख का जो हेल्थ कार्ड मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें कोई दो शक की बात इसमें है ही नहीं। यानी आप खुद अंदाज़ा लगाए, अगर एक घर में यानी गरीब गिराना हो और एक आदमी को खुदा न करे उसका दिल का मरज़ लाहक हो तो उसका एक जो सिर्फ ऑपरेशन होगा, छोटा ऑपरेशन भी होगा तो 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। तो ये लोग अपने गरीब अपने बुज़ुर्गों को, अपने औलाद को देखते हुए सड़ते जलते हैं, लेकिन गरीबों के हाथ में कुछ होता नहीं है। तो ये इस तरह के 5-6 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? तो अल्लाह ताला के करम से और इमरान खान की मेहरबानी से ये जो 10 लाख का इंश्योरेंस कार्ड यानी 10 लाख का इंश्योरेंस है से हेल्थ इंश्योरेंस, आप ये देख लिए, जिसको लोग सेहत कार्ड भी कहते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन ये एक हकीकत है। और ये सब के अपने डोर स्टेप पे सबको मिल जाएगा। और वो प्राइवेट अस्पताल से इलाज करे तब भी कर सकते हैं, और अगर सरकारी अस्पताल में जाना चाहें तब भी कर सकते हैं, उन पर जोर किसी का नहीं है। और हर आदमी को ये नज़र भी आएगा, सब कुछ होगा। अगर ये जो बजट पेश किया गया है पंजाब का, अगर इस पर सिर्फ 60% भी अमल हुआ, यानी वो अमल तो हुकूमत का तो नीयत है कि 100% अमल हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, जो अदलिया, जो इदारे मौजूद है ऑन द ग्राउंड, ये अभी तक नवाज शरीफ के ग़ुलाम है। इसलिए मैं कहता हूँ 60%। तो अगर 60% भी इस पर अमल हुआ तो ये लोग आपको कहीं नज़र भी नहीं आएंगे पाकिस्तान में। इनका तो आखिरी उम्र जो वो तो अभी भी इंशाल्लाह जेलों में ही गुजरेगा। ये एक और बात है कि लाहौर हाई कोर्ट क्या करता है, फिर दूसरे कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करता है, इस पर आज मैं बात नहीं करना चाहता। सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट पर बात करूँगा कि वो जो 3 जजेस उन्होंने ट्रांसफ़र की थी उस पर तो मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन आज की जो खुशी की बातें वो आपसे पहले शेयर करने हैं। अब आप खुद देखिए कि लाहौर के लिए इन्होंने जो ऑरेंज ट्रेन बनाया 350 अरब रुपए तबाह किए इस
غریب ملک کے، اور اس پہ جو سبسڈی ہم نے دینی ہے وہ 30 ارب تک پہنچ جائے گی سالانہ، کہاں سے دیں گے یہ؟ تو اس کے مقابلے میں یعنی یہ نہیں کہ اس کو بند کیا جا رہا ہے، لیکن وہ تو آخر کار بند ہی ہوگا، وہ جب بھی ہوگا تو وہ بند ہوگا، اس کا سریہ بکے گا، یعنی کباڑی مارکیٹ میں آپ کو اس کا سریہ ملے گا۔ لیکن ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس کی آڑ میں اپنی کرپشن کرنے کے لیے، کک بیکس لینے کے لیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کی میں آپ کو ذرا تھوڑی سی وہ بتا دوں کہ ابھی ایک معتبر ذرائع سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں 350 ارب ہے، اس میں سے صرف 120 ارب شریف خاندان کے گھر میں گیا ہے اورنج ٹرین سے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، یہ لوگ جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو خود انسانیت کا دامن تھامنا چاہیے کہ یہ کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان ڈاکو چوروں نے تو اس ملک کا خانہ خراب کر دیا، بیڑا غرق کر دیا، اور اب ایک شخص ہے جو اس کو ٹھیک کر رہا ہے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہو کے رہے گا۔ تو اب یہ جو انہوں نے اسمبلی میں آج کیا ہے، جس میں میں نے کہا کہ کل میں اس پہ پروگرام کروں گا اور ٹھیک طریقے سے کروں گا، کوئی لحاظ نہیں ہوگا، خواہ وہ پی ٹی آئی کا غلطی ہو یا نون کے، تو یہ کلچر ہے، یہ کلچر متعارف گالی گلوچ مار داڑ کا، یہ کلچر تو نون لیگ نے انٹروڈیوس کر رہا ہے پاکستان میں، یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور بدنام کون رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے بد تہذیب لوگ ہیں۔ اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اب یہ جو 780 ارب روپے کا بجٹ ہے پنجاب کا، میں نے کہا کہ اگر 60% بھی اس میں سے خرچ ہو جائے صحیح طریقے سے تو پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا، اور یہ جو سیاست ہے ان چور لٹیروں کی، یہ کہاں ہوں گے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ اچانک یہ نہیں ہوا کہ 6 مہینے میں 0.8% سے گروتھ چلا گیا 4 پوائنٹ پر، اور اب یہ اگلے سال 5.5 کو کراس کرے گا، اور جو اس کے آخری جو بجٹ آئے گا تو یہ 7 پوائنٹ تک جائے گا، اور یہ وہ بجٹ نہیں ہے جو اسحاق ڈار پیش کرتا تھا، جس کو فگر پنچنگ کہتے ہیں، کہ وہ ہر وقت غلط اعداد و شمار، اور اس کو تو ورلڈ بینک نے بھی کہہ دیا کہ یہ جھوٹا شخص ہے، اور جھوٹی طریقے سے پورٹرے کرتا ہے ایک چیز کو، اور پھر اس میں 2 نمبری کیا کرتا تھا کہ روپے کو پھینکتا تھا مارکیٹ میں، اور ڈالر خرید کر تو ڈالر کو مصنوعی طریقے سے نیچے رکھتا تھا، اس سے پاکستان کی بہت بڑی تباہی ہوئی ہے اس چیز سے۔ اب آپ دیکھیے کتنا عرصہ ہو گیا، آج 6 مہینے ہو گئے، ایک ڈالر کدھر کھڑا ہے، روپے کدھر کھڑا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ، کیونکہ منی لانڈرنگ تقریباً 50% ختم ہو چکا ہے، رشوت کا ریٹ بہت بڑھ گیا ہے، کیونکہ رشوت کوئی لے نہیں سکتا، جب لے نہیں سکتا تو جب ایک آدمی 10,000 لے رہا تو وہ کہتا ہے بھائی اب مجھے تو 5 لاکھ چاہیے، میری تو زندگی کا مسئلہ ہے، اگر میں پکڑا جاؤں گا، اور ابھی وہ حکومت تو نہیں ہے جو زرداری یا نواز شریف کی حکومت تو ہے ہی نہیں کہ جتنا برا کرو گے اتنا میرے قریب رہو گے، یہ وہ کلچر ابھی ختم ہونے والا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ تو اب یہ جو 15 MPs ملے ہیں، اسپیکر کو انہوں نے درخواست دی ہے نون لیگ کے کہ ہمیں بھائی جو 10 سیٹیں عطا کرو، ہمارا نون لیگ سے کوئی رابطہ نہیں، اور ہم 15 نہیں ہیں، ہم 40 سے بڑھ کر ہیں، ہم اس حکومت کے اس جماعت کے یعنی نظریات کے ساتھ چل نہیں سکتے جو پاکستان دشمنی پر مبنی ہے، جو عوام دشمنی پر مبنی ہے، جو ڈاکہ زنی انہوں نے کی ہے، یہ 2 ادوار میں تو انہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، تو ان لوگوں کے ساتھ یعنی کیسے جایا جا سکتا ہے؟ یعنی جتنا کرپشن انہوں نے 13 سال میں، خصوصاً سندھ میں جو 13 سال ہو گئے، ادھر ان کو 10 سال ہو گئے جب حکومت میں تھے، تو یہ آپ خود دیکھیے کہ اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ جب مشرف کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت 5,500 ارب روپے قرضہ تھا پاکستان پر، جو ان کے دور میں 32,000 ارب، اور اس کا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ وہ کہاں چلا گیا۔ تو اس طرح تو اب خصوصاً اس وقت KPK پنجاب اور مرکز میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ جو کریں گے وہ بھی پکڑے جائیں گے، وہ نہ اپنے آپ کو معاف کرنے والا شخص نہیں ہے، تو ان چوروں لٹیروں کو وہ کیسے معاف کرے گا؟ لیکن یہاں پر افسوس، بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 4 مہینے ہو گئے کہ جو 3 ججز انہوں نے ٹرانسفر کیے تھے وہاں سے لاہور ہائی کورٹ سے، جو جبکہ بہت قریب پہنچ چکے تھے کہ وہ فیصلہ سنانے جا رہے تھے، شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کا، سعد رفیق کا، خواجہ آصف کا، رانا ثناء اللہ کا، جتنے یہ مگر مچھ جتنے چور ڈاکو، سب کے فیصلے
یہ تقریباً وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے کہ اب ان کو سزا ہونے والی ہے اور یہ کبھی باہر نہیں آئیں گے. تو یہاں پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ قاسم خان نے کیا گیم کھیلا. ان ججز کو کسی کو بھاولپور بھیج دیا, کسی کو لودھرا بھیج دیا, کسی کو بکر بھیج دیا, اور آج تک وہ جو کیسز ہے آج تک ایک دن کے لیے بھی وہ کیس, کیونکہ نئے ججز لگائے نہیں گئے, یہ قصدن کر رہے ہیں, یہ طول دے رہے ہیں ان کیسز کو, کیونکہ اس میں تو بچنے کی کوئی گنجائش ہے نہیں, وہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے انہوں نے اس کو لنگران کرنے کے لیے اور ایک اور طریقہ بھی انہوں نے اختیار کیا کہ اب جب ججز وہاں اپوائنٹ نہیں کر رہے یہ لوگ اس وقت, تو انہوں نے ایک اور گیم کھیلا ہے کہ اسی ریکارڈ کو اٹھا کر بوریوں میں بند کر کے لاہور ہائی کورٹ کے سٹور میں رکھ دیا ہے. اور جی سٹور میں حسب روایت جیسے ہوتا رہا ہے اس خاندان کے دور میں کہ ہر جگہ آگ لگ جاتی ہے, تو اب اس کو بھی آگ لگ جائے گی. اور پھر یہ جو ججز ان کو ریلیف دے رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ریٹائر ہونے والا ہے 15-20 دن بعد. ان کا خیال ہوتا ہے مستقبل پر, اللہ سے تو ڈرتے نہیں ہیں کہ مستقبل یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, کہ جب یہ دوبارہ کبھی حکومت میں یہ نہیں آ سکتے. میں ان کو بار بار کہتا ہوں کہ یہ دو خاندان زندگی میں بھی کبھی بھی یہ پاکستان رہے گا یا یہ لوگ اقتدار میں رہیں گے تو پاکستان تو رہے گا, لیکن یہ لوگ اقتدار میں آ نہیں سکتے. جو پاکستان دشمن ہوگا وہ اقتدار میں کیسے آئے گا؟ یہ خود کو اتنے بڑے بڑے جو ججز سمجھتے ہیں, تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کو ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی دوبارہ جب ان کی حکومت آئے گی تو ہمارے پہ نظر کرم کیا جائے گا, کسی کو چیف الیکشن کمشنر لگایا جائے گا, کسی کو نیب کا چیئرمین لگایا جائے گا, اور کسی کو پیمرا کا چیئرمین. یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, جو لوگ جو ان کو ریلیف دیتے ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں, ان میں سے کوئی کام نہیں ہوگا. یہ جو ہوگا وہ آپ کو نظر آ جائے گا. یہ ابھی تبدیل شدہ پاکستان ہے, تبدیلی آ چکی ہے, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اگر عام آدمی کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ جیسے لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اور آپ لوگ جج کی کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہو, اور اس طرح کی غلیظ کام, اس سے بڑھ کر غلیظ کام کیا ہے کہ اربوں روپے ٹیٹیز کے ذریعے اور کتنے کرپشن ہے. 800 کروڑ روپے تو صرف یہ جو شہباز شریف کی ٹیٹیز کے پیسے ہیں, یہ اس غریب قوم کا. آپ لوگوں سے خدا خوف یہ آپ میں ہے نہیں, تو آپ اپنا دیکھیے کہ عمر کتنا رہ گیا اور آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا. انشاءاللہ قانون سازی ہوگی. یہ جو بجٹ استعمال ہوگا, یہ 2 اور بجٹ آئیں گے اور اس سے یہ ملک بالکل تبدیل ہو جائے گا. کسی کا نام و نشان نہیں رہے گا. یہ جو اپوزیشن کے ڈاکو آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی احتساب ہوگا اور قانون سازی ہوگی, اور صحیح معنوں میں قانون سازی ہوگی. کیونکہ یہ شخص جو اس وقت 3 میجارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہے, وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ واپس آئے گا. تو پھر دیکھیے کہ آپ لوگ کس خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں. چھوڑ دیجئے ان خیالات کو کہ دوبارہ آپ لوگوں کا ان کا دور آئے گا اور آپ لوگوں کے مزے. یار کتنے مزے کر لوگے 5 سال. یہ جو موجودہ چیئرمین ہے کیا ہوا 4 سال کے لیے, اب اس کے 4 مہینے رہ گئے, تو یہ بھی اللہ کو تو جواب دے گا. اس نے جو تباہی کی ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی بات ہے. یعنی ایک کیس میں 150 گواہان ڈالتا ہے صرف اس لیے کہ شریف خاندان بچ جائے. یہ اور بات ہے وہ ڈرامہ بازی کرنا کہ ہم نے اتنی ریکوری کی ہے. کسی سیاستدان سے 1 پائی ریکوری کی ہو تو ہمیں دکھا دے, اس خاندان سے خاص کر. تو یہ سب اللہ سے ڈرے, چھوڑ دیں ان باتوں کو. یہ ملک بہت آگے کی طرف جا رہا ہے, آپ بھی سمجھ رہے ہیں, ہم بھی سمجھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اب یہ جو تاجکستان کا صدر آیا تھا پاکستان میں, آپ کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور پاکستان نے آگے کتنا جانا ہے. یعنی ہم ڈائریکٹ سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک ہو جائیں گے واخان کے راستے, اور پوری سینٹرل ایشیا تک ہماری رسائی ہوگی. اور جو سی پیک کی وجہ سے پھر پوری دنیا 1 روڈ 1 بیٹ, اور اس کے دور میں ابھی 1.5 سال بعد انشاءاللہ گوادر میں تو کام شروع ہو گیا. اب جو پورا سی پیک ہے وہ 1.5 سال میں مکمل ہوگا انشاءاللہ, اور پھر دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچے گا. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس وقت کہ چلو لاہور ہائی کورٹ نے تو یہ کارنامہ سر انجام دے دیا, لیکن جب سپریم کورٹ نے آرڈر کیا 120 ججز کا نیب کے لیے,
تو یہ جو ہمارا وزیر قانون ہے جس کا نام فاروق نسیم ہے، اچھا وکیل ہوگا، اس سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے آج تک صرف 20 عدالتوں کا اعلان کیا اور آج تک اس میں جج انڈکٹ نہیں ہوئے. یہ شخص کیا کرنا چاہے؟ اس کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ مثلا صرف اپوزیشن کی بات کرو، میں جو حکومت میں بیٹھی ہوئی لوگ ہیں میں پہلے ان کی بات کرتا ہوں. تو آپ یہ اس فاروق سلیم سے یہ کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی جب 3 ججز یہاں سے ٹرانسفر ہوئے، یعنی جب وہ اپنا ذہن بنا چکے تھے ان کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ وہ ایک اس قسم کی جج تھی، وہ کسی کی سن نہیں رہے تھے، تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے اس کو جب تبدیل کیا تو آپ تو وزیر قانون ہے، تو آپ کا وزارت قانون کیا کر رہا ہے؟ 4 مہینے سے آپ جج نہیں لگا رہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی اس ریکارڈ جو سٹور روم میں رکھا گیا ہے آج سے ہفتہ پہلے، تو کیا اس کو آگ لگ جائے؟ آپ کا بھی یہی خیال ہے؟ تو آپ کو بھی جواب دینا ہوگا وزیر قانون صاحب، آپ بھی ٹھیک آدمی نہیں ہیں. آپ چھوڑ دے جو ڈرامہ بازی آپ کرتے ہیں، میٹھی میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں، لیکن جو کرنے کی کام ہے وہ آپ کرتے نہیں ہیں. تو ایک عمران خان کیا کچھ کرے گا؟ یہی تو میں بار بار کہتا ہوں، لیکن اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جاتا. اب آتے ہیں ان چیزوں پر جو اس وقت حقیقتاً پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس شخص میں مقابل اگر چوروں کے ساتھ رہنا منظور ہوتا تو یہ بڑے مزے سے اپنا اقتدار انجوائے کرتا اور یہ سب اپوزیشن بھی اس کے ساتھ ہوتی، لیکن وہ اس طرح کے کام کرتا نہیں ہے. تو آپ لوگ ترس کریں، اگر آپ اس کی ٹیم میں شامل ہیں تو خدا کے لیے جو کام آپ کا ہے وہ تو کرے. آپ چھوڑ دیں کہ اپوزیشن کیا کرا، اپوزیشن کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو کچھ کر رہے ہیں آپ لوگ خود پی ٹی آئی کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں، اور آپ تو ایم کے آدمی ہیں، پتہ نہیں آپ کا دل کیا چاہتا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. کہ ابھی تک یعنی 120 عدالتوں کا چیف جسٹس گلزار صاحب نے اعلان کر دیا، اور اس کے بعد آپ نے جو 20 کا اعلان کر دیا کہ ہم اس وقت صرف 20 کر سکتے. شرم کی بات ہے. کتنے روپے لگنے تھے اس پہ؟ صرف 5.5 ارب روپے سالانہ خرچ آتا ہے، آپ وہ نہیں کر سکتے. اور یہ ان لوٹیروں نے جو 200 ارب ایک شخص نے لوٹا ہوا ہے تو وہ کوئی بات نہیں ہے. اور یہ 5 ارب اور 6 ارب آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں جو عوام کا خون انہوں نے چوسا ہے وہ نکالنے کے لیے. تو یہی طریقہ چیف جسٹس صاحب نے نکالا، جو بڑا ہی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی لمبی کرے. ایسے ججز ہوتے پاکستان میں جیسے عمر عطا بندیال ہے، جسٹس گلزار ہے، جسٹس منیب اختر ہے، اور چند سپریم کورٹ میں اگر یہ نہ ہوتے تو اس ملک کا حال کیا ہوتا. تو وہ آپ کو آرڈر کر رہے اور آپ اب وہ کام بھی آپ نہیں کر رہے. تو جو کمی حکومت میں ہوگی ان کے وزراء میں وہ ہم ڈائریکٹ عوام سے بات کریں گے. جو میں ابھی کہہ رہا تھا کہ جو اورنج ٹرین کے متعلق میں نے بات کی ہے، یہ تو کوڑیوں کے دام نیلام ہو جائے گا، 10 سال بعد ہو، 8 سال بعد ہو، یہ چلنے والا نہیں ہے. یہ سبسڈی پر یہ اس طرح کے کام ہو نہیں سکتے کہ اربوں روپے سالانہ ان پہ خرچ ہوں گے. اب حکومت نے 80 بسوں کا اعلان صرف لاہور کے لیے الیکٹرک کے جو انوائرمنٹل فرینڈلی چیزیں وہ کر رہا ہے وزیر اعظم. آپ خود اس کو دیکھ لیجئے کہ 80 بسیں جدید طریقے سے، دنیا کے جدید ترین بسیں 80 وہ ابھی لے کے آ رہا ہے، اور اس کے بعد 100 اور لے کے آ رہا ہے. تو اب آپ اورنج ٹرین کا اس پہ کل کتنا خرچ آ رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف 60 کروڑ روپے خرچ آ رہا ہے اس پر. اور ادھر دیکھو 350 یعنی ارب روپے انہوں نے اورنج ٹرین پہ لگایا. کتنا بڑا ظلم کیا اس خاندان نے اس ملک کے ساتھ. تو اب اس کی بات تو آپ کی سمجھ میں آ گئی جو میں نے کہا. تو آپ ذرا کمپیریزن کریں کہ موجودہ وزیر اعظم کا اور سابقہ حکمرانوں کا، تو آپ کو خود کالا اور سفید نظر آ جائے گا. تو پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگ اپنے سجیشن دیا کریں. آپ لوگ یہ جو یعنی اتنا بڑا کارنامہ ہوا پاکستان میں، لیکن آپ کا جو پیڈ میڈیا ہے، یعنی کہ وفاقی بجٹ سے لے کر صوبائی پنجاب اسمبلی کی بجٹ تک، یہ دنیا اس کو سراہ رہی ہے اور حیران ہے کہ یہ اچانک اس طرح کی ترقی اس ملک نے کیسے کر لی. تو اس پر یہ جو آپ کا بکاؤ میڈیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ہے، وہ خاموش بیٹھا ہے. آپ لوگوں کا فرض ہے جو سول میڈیا پر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے، یہ ان کا کام ہے عوام کو سمجھانا، کہ ان کو سمجھائے کہ حقیقت کیا ہے.
تو یہی میں روز کہتا ہوں، اور روز کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ عام آدمی اس فرق کو سمجھے، بس اتنا کچھ میرا مقصد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو۔ جب عام آدمی ان چیزوں کو سمجھ جائے تو پھر پاکستان کو آگے جانے سے کون روک سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس ملک کو وہ نعمتیں دی ہیں جو آج تک کسی ملک کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے تباہ کر دیا، یعنی کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے، لیکن ان ظالموں کی وجہ سے یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچا ہے۔ یعنی ہم دنیا کے بیکاری قوم بن چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس سے بھی اب ہم نکل آئے ہیں، وہ اس شخص کی وجہ سے، موجودہ وزیر اعظم کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اگلا بھی جو بجٹ آئے گا وہ آپ دیکھتے رہیے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا کہ یہ انشاءاللہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ یہ جو مہنگائی کا رٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور یہ جو بکواس کرتے ہیں، ان کو حقیقتاً معلوم ہے کہ انہوں نے تو جاتے وقت اس ملک کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ تو کسی کا باپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک نہیں۔ میں تو داد دیتا ہوں اس شخص کے عزم کو، حوصلے کو، کہ یہ کیسے یہ سب کچھ کر گیا۔ یہ تو نہ کسی جادو کی وجہ سے، یہ تو محنت کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اور آگے جا کر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی سینٹرل ایشیا کی، یعنی تاجکستان کا جو ہمارے ساتھ یعنی فاصلہ ہے وہ صرف 30 مائل ہے واخان کے راستے۔ اب یہ جو صدر تاجکستان آئے تھے ان کے ساتھ جو معاہدات ہو چکے، اب ڈائریکٹ پاکستان سینٹرل ایشیا کی منڈیوں تک خود پہنچے گا اس راستے پہ، یہ موٹر وے بن رہا ہے۔ اچھا، جو چیز میں بھول گیا ہوں، 3000 کلومیٹر کے نئے سڑکیں بھی بن رہی ہیں، اور ہر گاؤں میں، ہر کوچے میں، ہر گلی میں کام ہو رہا ہے۔ اب یہ جو 2.5 سال گزرے ہیں اس کو بھول جائیں، جتنے مشکلات تھے وہ اس وقت اس ویڈیو میں آپ کو میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اب جو کچھ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ خیر کی خبر سنیں گے۔ اور یہ ان لوگوں کو کہتے رہے، ان کا یہ جو کلچر انہوں نے آج پیش کیا نا قومی اسمبلی میں، یہ کلچر اب کا نہیں ہے۔ یہ 1985 سے لے کر جب یہ خاندان سیاست میں آیا ہے، انہوں نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، یعنی جو کردار کے لحاظ سے میں کہتا ہوں کیا کردار کشی انہوں نے کی، اس کی والدہ کے ساتھ کیا بھٹو جب اس دنیا میں نہیں تھا تو اس کے ساتھ کیا کچھ انہوں نے کیا، لیکن افسوس کہ غیرت کس میں ہے۔ اب اس بلاول کو دیکھیں، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ یعنی افسوس سے زیادہ انسان کیا کر سکتا ہے، کیا آدمی کیا کہے۔ جو آج انہوں نے کیا، یہ کہتے ہیں نا، انہوں نے ایک چیز مشہور کیا ہے کہ پی ٹی آئی والے بد تہذیب لوگ ہیں، بد زبان لوگ ہیں۔ پی ٹی آئی یہ کلچر جو اڈاپٹ ہوا ہے پاکستان میں، یہ نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے، اور آج تو سب کچھ وہ، اس پہ میں پورا پروگرام کل کروں گا، آپ کے سامنے ایک چیز رکھوں گا کہ یہ حقیقت میں ہوا کیا ہے، لیکن آج میرا خیال تھا کہ آپ کے سامنے یہ جو خوشخبریاں ہیں یہ رکھ دوں، یہ میرا مقصد تھا۔ اور یہ سب کچھ جو میں کہہ رہا ہوں، یقین کریں اس میں اتنا میں اپنی طرف سے کوئی جھوٹ شامل نہیں کر رہا، یہ حقیقت میں پاکستان بدل رہا ہے، پاکستان بدل چکا ہے، تبدیل ہو چکا ہے، تبدیلی آ چکی ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور یہ خوشی سے میں آج پروگرام کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کی جو ذلت میں نے قومی اسمبلی میں آج دیکھی ہے تو میں حیران ہوں، پریشان ہوں۔ اور ہمارا قومی اسمبلی کا اسپیکر ماشاءاللہ، جس کو صحیح اردو بھی نہیں آتی تو وہ کسی کو کیا کنٹرول کرے گا، لیکن پی ٹی آئی والوں کو میں آج کہوں گا زندہ باد، جو کچھ انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا، اب روز ان کے ساتھ ایسا ہی کرو، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، کیونکہ لاتوں کی بوت باتوں سے نہیں مانتے۔ جو کچھ آج ان کے ساتھ ہوا ہے اسی طرح ہی ہونا چاہیے، لیکن ان بے غیرتوں نے کیا کیا، انہوں نے جا کر خواتین پہ، پی ٹی آئی کی خواتین پہ حملے کیے، اور وہ جو ملکہ بخاری ہے اس کو مارا، وہ دوسری کتنے خواتین کو انہوں نے دھکے مارے۔ یہ ہے ان کی اصلیت، یہ خود کو خاندانی لوگ ایسے کام نہیں کرتے۔ خواتین کے ساتھ اس ملک میں میرا جسم میری مرضی والی خواتین بھی پھرتی ہے، لیکن کسی نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اس ملک میں ملالہ یوسفزئی جیسی خواتین بھی آ جاتی، ان کی بھی، اس کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن ان بد تہذیب لوگوں نے یعنی شریف خواتین کے ساتھ کیا کیا آج، لیکن ان کو جو جواب ملا تو پھر دوبارہ میں کہتا ہوں زندہ باد پی ٹی آئی کی، جتنے ہیں میں نے سب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ ایک حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں جو آج ہوا اسمبلی میں اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، لائک کرے، تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچ سکے۔ والسلام۔